बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अगस्त इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग। कुछ बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की कोशिशों में दोनों हुक्मरान जमातें और सहाफ़ियों की अहम मुलाकात की कोशिश अभी जो अहम शख्सियात के नाम ECL तक में डाल दिए गए, ये मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी एक अहम शख्सियत का अमेरिका के बाद दौरा बरतानिया भी, और वहाँ भी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी। 27वीं तरमीम पर इख्तलाफात में शिद्दत नज़र आ रही है। हुकूमत 27वीं तरमीम ना लाने का फ़ैसला भी कर रही है। इसके साथ इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी, बड़े अहम फैसले आज मुतवक्के 19 जमातें। मरियम नवाज़ 2 रोज़ा थाईलैंड गुजारने के बाद जापान पहुँच गई हैं। और पंजाब पुलिस ने 3 साल की सबसे घटिया वारदात की। छापे के दौरान क्या हुआ वो तफसील भी आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब जनूबी पंजाब में भी सैलाब आ चुके हैं, हालात शदीद ख़राब हैं। और कल अमेरिका में बड़ा अहम दिन है, तारीखी फ़ैसले का इम्कान है। मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो सबसे पहले अभी मैंने खबर मेरे पास आई, मैंने उसकी तस्दीक की। नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं से बातचीत की, कुछ ने तस्दीक की, कुछ ने इसे अफवाह तक करार दिया। खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मामला सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत एक वफ्द के साथ अहम लोग इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने की कोशिश, और ये इनकी 2 कोशिशें। पहली कोशिश इनकी नाकाम हुई है, जिस पे उन्हें सख्त नताइज की धमकियां भी दी गई। ये खुद उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ग्रुप है पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी, जो लोग ये समझते हैं कि अंदरूनी खाना इमरान खान से मामला शुरू करने चाहिए और तहरीक इंसाफ की क़यादत से नहीं, ये याद रखें, तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से नहीं, बराह रास्त इमरान खान से। और ये मालूमात मैंने बाकायदा इनसे पूछी, इनसे नाम तक पूछे। उन्होंने कुछ नाम बताए, कुछ का गुरेज किया। एक अहम रहनुमा का ये दावा था कि ये बातचीत हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की एक धड़े की हमायत भी थी, लेकिन दूसरी जगह बड़ी सख्त मुज़ाहिमत सामने आई। और जो नवंबर करीब आ रहा है उसमें धड़ेबाजियों में मज़ीद इजाफा भी होने जा रहा है। जो ग्रुप कोशिश कर रहा है बातचीत की तरफ, उन लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले गए हैं कि ये पाकिस्तान ना छोड़ जाएँ। इन्हें उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ये बातचीत का मामला आगे बढ़ता नहीं। अब ये कुछ मामलात अभी क्लियर होंगे। इस्टेब्लिशमेंट की धड़ेबाजियाँ नवंबर में, बल्कि यहाँ तक दावा है कि आर्मी चीफ बदलेगा, ये बड़े यकीन से कह रहे हैं। अभी मेरे पास कोई कंफर्म मालूमात नहीं है, लेकिन जिन लोगों का दावा है वो ये कह रहे हैं कि DGISI भी चीफ बन सकते हैं। बहरहाल ये वक्त बताएगा, कंफर्मेशन अभी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई आपको पता है खबर नहीं दे सकता। ये तज्जिए ज़रूर हो सकते हैं। नवंबर चूँकि करीब आ रहा है, एक बात कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट पर खौफ छाया हुआ है। ये अपनी परछाई से भी डर रहे हैं और ये नवाज शरीफ से भी डर रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इक़्तिदार में कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि खौफ अंदर का इस कदर है कि नवाज शरीफ का भी ये खौफ है कि इस्टेब्लिशमेंट का, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का कीड़ा ना जाग जाए। और ये जो इन्होंने आज इरफान सदीकी से बयान दिलवाया ना कि जब चाहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़वा सकता है, हालांकि हो नहीं सकता मेरा ख्याल, लेकिन नवाज शरीफ का माजी इनके सामने ज़रूर है कि 5 दफ़ा ये फटा हुआ, 1-2 दफ़ा नहीं। अब चूँकि बेटी और भाई दोनों इक़्तिदार में है, लेकिन जिस अंदाज में नवाज शरीफ को उज़्वे मुअत्तल कर दिया गया है वो भूलने पर तैयार नहीं है। इनके करीबी लोगों का दावा है, बहुत ही करीबी लोगों का, कि वो कह रहे हैं कि 30-40 साल इक़्तिदार में गुजारने के बाद 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला बंदा घर में एक उज़्वे मुअत्तल बना हुआ है। और वो देखता है अपनी आंखों से कि इमरान खान की एक तरफ मकबूलियत, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, और वो इसे वजह समझता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से। अब जो ग्रुप नवाज शरीफ के साथ इंतहाई करीबी हैं, अंदरूनी खाना है, वो जोर डाल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के भी डाल रहे हैं कि आप सियासत बचाने के लिए हमें खान के साथ मिल जाना चाहिए, हमें भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। उसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शामिल नहीं है। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि हालात जो है 26वीं तरमीम के बाद अब नवाज शरीफ के कंट्रोल में भी नहीं है, कि आर्मी चीफ को बरतरफ करना तो दूर की बात, हम तो ये से कहते हैं आप नवंबर में रिटायर भी नहीं करवा सकते। लेकिन उससे ये नुकसान हुआ कि इनकी अमली कहते हैं सियासत ख़त्म हो रही है। तो ये जो 2 ग्रुप है, मैंने आपके सामने खबर रखी है। अब इस सूरत हाल में इन्होंने पानी को चेक करने के लिए कि गर्म है ठंडा, ये सुहेल वड़ाइज से कालम लिखवा है। ये बड़ा मनसूबा बंदी से हुआ है। देखें, सुहेल वड़ाइज जैसे जो लोग हैं, ये आप अपने मुआशरे में अपने इर्द गिर्द देखें। अगर आप किसी करीबी पुलिस स्टेशन चले जाएँ, आज ही चले जाएँ बेशक, वहाँ वो मोटा ताज़ा सा बदबूदार किस्म का शख्स नज़र आएगा। आम ज़बान में इन्हें दलाल कहते हैं, ब्रोकर्स या टाउट कहते हैं इन्हें। अब ये थाने में जो ही कोई मजलूम गरीब आ जाए तो ये दलाल फ़ौरन उसके पास जाता है, समझाता है, देखो पुलिस वाले बड़े ज़ालिम हैं, ये बड़े ताकतवर हैं, तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, माफ़ी मांगो, पैसे दो, जान छुड़ाओ। और अगर मजलूम हो नवाज शरीफ जैसा तो फिर तो डील डन होती है और लिख के होती है। वो ब्रोकर कागजात लेके फ़ौरन SHO के पास जाता है, थपकी भी लगवाता है, थोड़ी सी टिप भी लेता है, और बाहर आके लोगों से कहता है कि मैं SHO का साला हूँ। और ये हकीकत है। पाकिस्तान में इन सालों की हमेशा ज़रूरत रही है इस्टेब्लिशमेंट को। हमेशा जब भी किसी मुश्किल में हो, तंग गली में फंस जाएँ, रास्ता समझना है, तो फिर उस दौर के साले सामने आके रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको बाकायदा दलील से बेतहाशा मिसालें दे सकता हूँ। इस वक्त 2 जानू होकर अडयाला जेल की तरफ मुंह करके ये खुद माफ़ियाँ मांग रहे हैं
دیکھیں ماضی کی ملاقاتوں کا تو آپ کو پتا تھا کون کون جاتا رہا خان کو منانے اور باقاعدہ. اب تو ریاست تسلیم کر رہی ہے اپنے منہ سے کہ عمران خان ایک چھوٹی سی معافی مانگنی کی جی ہاں کر لے, تو پھر یہ آرمی چیف کے اپنے الفاظ ہیں, تو نااہلی ختم ہو جائے گی, اسمبلیوں میں آ جائیں گے, نئے الیکشن تک خاموش رہیں, تو ان کی بلکہ الیکشن میں تیاری میں مدد بھی کریں. یہ یہاں تک تسلیم کر رہے ہیں کہ خان پر کیسز جھوٹے ہیں, یعنی معافی کا معاملہ اسی لیے. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ خان ڈیل پر کبھی تیار نہیں ہو سکتا, اور یہ پتہ ہے پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہ نہ تو خان کا کچھ کر سکتے ہیں, بلکہ الٹا قیدی جی کہہ رہے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ذوالفقار علی بھٹو والا کام. حالانکہ انہیں یہ بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسا سوچا بھی تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجے گی, کیونکہ دیکھیں پاکستان تو کوئی شائننگ انڈیا نہیں ہے, نہ کوئی چمکتی مرسڈیز ہے, یہ تو کوڑے کا ٹرک ہے. اور یہ تو ایسا ہے کہ جو لوٹا بھی نہیں جا سکتا, یہ تو اب تو سب کچھ لٹا چکے ہیں. کچھ دہشت گردی نے لوٹ لیا, کچھ سیلاب نے لوٹ لیا, باقی رہی سے کثر مہنگائی بے روزگاری معیشت نے نکال دی. تو کھونے کے پاس تو پاکستانیوں کو پوچھیں, پانے کے پاس میں صرف ایک خان ہی ہے بس. پھر یہ رہ گیا, پاکستان رہے گا, تیسرا راستہ تو نہیں ہے. اب اس معاملے میں یہ معافیوں تک اس وجہ سے آ رہے ہیں. یہ منگل میں خان کی ملاقات میں انشاءاللہ رد عمل آ جائے گا, اور وہ رد عمل یہی ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. خان کہے گا معافی تم مانگو, 9 مئی فالس فلیگ کی پہلے مانگو, پھر معیشت کو تباہ کرنے کی مانگو, پھر جو تم نے تحریک انصاف اور عوام کے ساتھ ظلم و ستم کیا اس کی مانگو, پھر اگر خان پیچھے تک چلا گیا تو خان 1971 کی معافیاں بھی منگوائے گا. الیکشن چوری کی تو مانگیں گے مانگیں. خان نے کہنا ہے وہ جو GHQ پہ اصلی حملہ ہوا وہ معاملہ بھی کھولو, کون کون تھے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نکالو اور اس پر عمل درآمد کرواؤ. ہر معافی خان ان سے منگوائے گا. ابھی فوج کو آئینہ دکھانے کے لیے عوام دیکھیں لکھ رہی ہے کھل کے ٹکا کے, اور اس میں تو بڑی دیکھیں صاف معاملات ہیں. یہ اکثر صحافی دیکھیں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جو 2018 کی وجہ سے سب کچھ ہوا. 2018 کی کبھی 10 نشستوں کا آج تک دکھا دیں جہاں نتائج بدلے گئے ہوں, جہاں تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا ہو. خواجہ آصف کی نشست آپ کو پتہ ہے آن ریکارڈ ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, ریکارڈ نکالیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں نا, یہ بیلنس کرنے کی کوشش میں نا کہ گھوڑے گدھے کا فرق ختم کرنے کی صورت میں, یہ آدھا سچ پورا, آدھا جو سچ ہے وہ پورے جھوٹ سے خطرناک ہو جاتا ہے. انہیں پتہ ہے خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما, یہ جتنے فوجی جرنیل تھے خان کے ساتھ جب پیچھے کھڑے ہوئے تو انہیں بھی عزت ملنی شروع ہوئی. جو ہی یہ پیچھے سے نکل کر سامنے آئے اور خان کے گرمان پہ ہاتھ ڈالا تو پھر جو عزت انہیں ملی تھی وہ اس سے محروم ہو گئے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. 1971 میں شیخ مجیب بھی ایسے ہی تھا, مقبول تھا, یہ اس کے پیچھے کھڑے رہتے تو انہیں عزت ملتی رہتی, لیکن یہ اس کے ساتھ لڑ پڑے, نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا. اب اس وقت فوج کا جو سیاسی کردار ہے دیکھیں, اس کی مخالفت کرنا, اگر فوج کسی مقبول رہنما کے پیچھے کھڑے ہو کے اطاعت کرے غلط نہیں, آئینی قانون کا فرض ہے اس میں. لیکن یہ لوگ کچھ ان کے کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کا جو اصل وجہ تھی وہ 2018 کے الیکشن تھے. 9 مئی تو فالس فلیگ کا آخری آپریشن تھا. خان نے جب 9 اپریل سے اپنا جمہوری حق استعمال کیا عوام میں نکلنے کے لیے, انہوں نے خان پر قاتلانہ حملہ کی, گولیاں ماری, اسے گھر بار کو توڑ دیا, ورکر تغوا کے ضلع شارشہ شریف شہید ہو گئے تھے. پنجاب کی حکومت انہوں نے توڑی, 300 سے زائد جھوٹے مقدمات کیے. اس کے باوجود جب خان قابو میں نہیں آیا تو پھر انہوں نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کیا, تحریک انصاف توڑی, جبری پریس کانفرنسیں کریں, پھر آخر میں اس کے باوجود خان 2024 کا الیکشن کلین سویپ کر گیا. انہوں نے پورے کا پورا الیکشن لوٹ کے فارم 47 2 نمبر ناجائز حکومت بنائی. نتیجہ کیا نکلا دیکھیں, یہ جو اس وقت موجود ہے نا آپ کے سامنے ڈکٹیٹر عامر, اس وقت نفسیاتی زبان میں انہیں ڈیلوژنلز کہتے ہیں, خوش فہمی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. جس طرح سیانا کوا آپ نے سنا ہے کہاں گرتا ہے, ان کا یہی حال ہوا. معیشت کو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہے, سیاست کی, خارجہ پالیسی کی, الیکشن کی, ہر امن کی, یہ اپنے آپ کو بادشاہ, استاد, گرو ہر میدان میں سمجھتے رہے, ہر میدان میں ناکام. بھاگتا دوڑتا پاکستان انہوں نے پہلے بھاگنے سے روکا, پھر اسے بیمار کیا, پھر ICU میں ڈالا, وہ کومے میں, ہر روز نئی بیماری کی تشخیص. معیشت سنبھالنے بیٹھتے ہیں تو مہنگائی آسمان پہ, بے روزگاری روکتے ہیں تو زمین کی تہوں میں سرمایہ کاری لانی تھی وہ بھی زیرو. بھائی سیاست کرنے کی کوشش کی تو کتنی نشستیں لے گی, 17 نشستیں ٹوٹل. قانون اور آئین پر انہوں نے ججز کی ویڈیوز بنا کے بیڈ روم کی, عمران خان کے کیسز کرواتے رہے, اور امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 3 سال میں ابھی ایوریج تقریباً 4 سے 5 فوجی شہید ہو رہے ہیں. خارجہ پالیسی میں کوئی ایک ملک نہیں جو منہ نہیں لگاتا, دستخط MOU جتنے مرضی کروا لیں کاغذوں پہ کاغذ, ارب و عجم سب سے مانگ کے تھک گئے, کسی نے 1 روپیہ تجارت میں نہیں دیا. اور آج پھر خود فخر سے کہہ رہے ہیں ہم کوڑے کا ٹرک ہے. یہ محسن نقوی ہنستے مسکراتے کہہ رہے ہیں ہندوستان چمکتی ہوئی مرسڈیز, یعنی وہ جو ان کا انڈیا شائننگ آپ کو نعرہ یاد ہوگا BJP کا کہ ہم ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی, یہ انہوں نے خود کہہ دیا, اور اپنے آپ کو کوڑے کا ٹرک, جس طرح مقاضی فائز ملک کو گٹر کہتا رہا. اب دیکھیں جو کچھ جرنیلوں نے
کیا ہے عمران خان کے ساتھ یہ معافی والی واردات کے پیچھے اس میں مریم نواز اور شہباز شریف کی بہت بڑی خواہش ہے. دیکھیں نواز شریف کو جو ذلت اور بدنامی ہوئی ڈیل کر کے وہ بھاگا ملک سے، جس پہ سعودی عرب اور لبنان کے وزیر خارجہ نے آ کے وہ مشرف کے معاہدے لہرا کے معافی نامے دکھائے. یہ چاہتے ہیں عمران خان سے ایک ایسا کاغذ مل جائے، ایک معافی نامہ مل جائے، ہم بھی جلسوں میں سوشل میڈیا پہ اٹھائیں. اسٹیبلشمنٹ کی تو ضد ہے پہلے دن سے، آپ کو پتا جب سے ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے برطرف کیا تو اس وقت سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن انہیں عمران خان کا پتہ نہیں ہے. وہ خوب ایک شاعر نے کہا، مجھے اس کا نام نہیں پتہ، کہ اسے ضد تھی جھکاؤ سر، اسے ضد تھی کہ جھکاؤ سر تبھی دستار بخشوں گا، میں اپنا سر بچا لایا محل و تاج اس پہ. دل تو کرتا ہے کون گناہ کے پتہ پڑے، اسے ضد تھی جھکاؤ سر تبھی دستار بخشوں گا، میں اپنا سر بچا لایا محل اور تاج اس پہ. خان تاریخ لکھ رہا ہے خدا کی قسم. ہر دنیا کا ذی شعور شخص دلیر بہادر وفادار کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملا جو کہ مجھے بزدل، ڈرپوک، بھگوڑے، سرنڈر کرنے والے، ہتھیار ڈالنے والے پسند ہوں. یہ جتنے آپ کو ان کے گد صحافی نظر آتے ہیں نا، یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مل جائیں گے. ان کا اصل میں مقصد یہ ہے ہم تو ذلیل ہو چکے، ہم تو گر چکے، ہم تو نہیں اٹھ سکتے. سب کو گراؤ، سب کو ننگا کرو تاکہ ہم کہیں سب ہمارے جیسے ہیں. انہوں نے خان پہ کرپشن غداری کے جو کیسز بنائے وہ اسی لیے بنائے کہ ہم کہیں ہم جیسا ہے. لیکن اللہ نے دیکھے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، اسی طرح حق و باطل اور ہدایت اور گمراہی، نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے. یہ لوگ برے کام کرتے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں، ان کی طرح جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں ان کی طرح یہ نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے واضح طور پر کہ نیک ایمان والے منکر کے برابر نہیں ہیں. وہ شخص جو مومن ہو اور وہ جو فاسق و برابر نہیں ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں لوگ ان سے شر سے بچنے کے لیے عزت کریں. آج میں نے وہ پطرس بخاری صاحبہ کی پوتی کا انٹرویو کرنا تھا، ان کی بڑی تاریخ ہے مزاحمت کی، لیکن انہیں قائد اعظم کی تصویر اور جھنڈا اٹھانے پر گرفتار کیا. میں نے اس وجہ سے نہیں کیا ان کے گھر پھر پہنچ جائیں گے. اسلام آباد میں وہ آئی ایس ایف نے الیکشن کروائے تھے، ابھی یونیورسٹیوں کالجز کے صدور تھے، لوگوں ان کے گھروں میں بچوں کے چھاپے مارے انہوں نے. ایک اسلام آباد کے بچے نے پولیس سے بچنے کے چھلانگ لی، دونوں ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئی. وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے اور باپ اس کا ڈر کے مارے سامنے نہیں آ رہا. یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. شر سے اندازہ کریں، ذرا سی غیرت ہو جائیں نا ذرا کچے کے ڈاکوؤں میں جائیں نا، ذرا کالا دم تنظیموں کو روکے نا. کیوں نہیں 25 سال سے کیوں نہیں کنٹرول کر سکیں؟ ابھی وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وانا میں، فوج کے راکٹوں پر جو حملہ کرنے والا عام لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ خود ان کے اپنے بندے چھڑا کے لے کے، جو علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں بھی بات کی کہ یہ خود ہمیں اپنے بندے چھڑا کے لے جاتے ہیں، نام کالا دم تنظیموں پہ لگاتے ہیں. اس وقت دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ اگر غور کریں نا کبھی گلی محلوں میں آپ کو بڑے لوگ نظر آئیں گے اس طرح کے جو ٹچے بدماش جن کے گھر والے گوشت کا دھندا کرتے ہیں. اس بدماش کی شلوار اپنے ہاتھ میں ہوگی، قمیض اس کے ماتھے پر، کندھے پر اس کے کلاشنکوف ہوگی، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے لوگوں کو ننگا کرنے میں مصروف، کیونکہ اصل میں یہ خود ننگے ہیں. 3 سال میں جو لوگ انہوں نے اغوا کی انہیں ننگا کرنے کا نا بڑا شوق تھا. مخصوص عذاب کرنٹ. آج پنجاب پولیس نے جو حرکت کی لاہور میں، دیکھیں 2 بھائیوں کے گھر میں چھاپا مار کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غیر انسانی غیر اخلاقی سلوک پر مجبور کیا. اب دنیا کے کسی عام معاشرے میں بخدا یہ ہوتا تو اس وقت طوفان کھڑا ہو جانا تھا. لیکن چونکہ پنجاب مریم نواز مکھیہ منتری بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ روتھلیس ہونا ہے، بے رحم. اور یہ بے رحمی دیکھیں ذرا آپ، وہ ان سے چاہ رہا تھا کہ نکل گئی ہیں. اب تو جنرل رانی کو ہم بھول گئے، اتنا اس طرح کا ظلم. پنجاب میں بانی پاکستان، معاف کیجیے گا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی تصویر بین ہے، خیر خان کی بھی بین ہے، 14 دن ریمانڈ دیا جاتا ہے. آج آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بڑا اہم معاملہ ہوگا، اس میں تفصیلات اگلے شاید آپ کے سامنے رکھوں. لیکن کل جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کا روس کی جو ملاقات میں صلح نامہ سامنے آیا، 5 علاقے جو ہے روس اپنے پاس رکھے گا، 4 جو ہیں وہ یوکرین کے پاس جائیں گے، مغرب والی سائڈ وہ چھوڑے گا، مغرب کے ساتھ جو یونان کے ساتھ. اور یوکرین کسی حد تک تیار ہے، ضمانت مانگ رہا ہے. ایک تو یوکرین کو ظاہر ہے نیٹو کے ممبر کی رکنیت پہ روس تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں آپ ان کی سیکیورٹی حفاظت ضمانت ضرور دیں لیکن رکنیت نہیں. جو لینڈسکیپ نقشہ بنایا جا رہا ہے یہ ظاہر ہے یوکرین کا صدر کل پہنچے گا وائٹ ہاؤس، اس کی کسی ثالث کی موجودگی میں اب ہوں گے یا پتہ نہیں امریکہ نیا معاہدہ کر کے قانونی حیثیت سے ڈونس کو، لشاک کو، زرغوریہ کو، یہ سارے جو ان کے شہر ہیں، مشکل نام ہیں ان کے، پابندیاں وہاں پتہ نہیں اب کیا لگائیں گے. پلانٹ بھی ہے وہاں پہ ایٹمی، اچھا یاد رکھیں. وزیر خارجہ ان کا مارکو روبیو تو کہہ رہا ہے کہ صلح اس وقت ہوگی جب دونوں کچھ لیں کچھ دیں، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ کام کریں گے. اب کل یوکرین کے صدر کی منظوری پر انحصار ہے، پیشکش قبول اس نے کر لی
تو پھر یہ معاملات آپ کو بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں. کیونکہ فلسطین کے حوالے سے دیکھیں ابھی جو نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی بات کی, اس پہ تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ مصر تک اعتراض کر رہا جو $35 ارب کی گیس لے رہے تھے, اور ابھی تک یرغمالیوں کی رہائی پر وہ تیار نہیں ہوئے. تو یہ ان کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ یہ بھی انشاءاللہ لمبا ہی جائے گا. اسرائیل تسلیم کرنے والا معاملہ نہیں بن سکے گا. فلسطین کی البتہ ستمبر میں جو آزاد فلسطین کی وہ جو سارے ممالک نے بات کی ہے, وہاں سے معاملہ ہو سکتا ہے الٹ جائے, تو ابراہم اکارڈ شاٹ جو ہو سکتا ہے پھنس ہی جائے. تو دیکھیں اب یہ کس طرف حالات کروٹ لیتے ہیں. سچویشن بہرحال کافی گمبھیر ہے, اب دیکھنے والا ہے. پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک اور مخصوص, خاص طور پر جو کے پی میں جو ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں پانی آ گیا وہاں. اب پنجاب کے اندر بھی آئے گا, ظاہر ہے پنجاب کو یہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی وہی اوپر سے وہ ایفیڈیوٹ تو نہیں لکھوایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بس پاکستانیوں کو, یہ دل سے دعا ہے. یہ تو ظالم لوگ ہیں, انہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, یہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم کوڑے کا ٹرک ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.